बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज आप दोस्तों को जिस इशू पे तकलीफ दी है वो एक तरह से कुछ नया भी है, लेकिन नया भी नहीं है, बहुत पुराना इशू है। लेकिन जब कई बार बात करने के बावजूद भी और गुजारिशात करने और कोशिश करने के बावजूद भी कोई नतीजा न निकले तो फिर उस पर बार बार बात करनी पड़ती है। जैसा कि आपको इल्म है टिड्डी दल का इशू एक साल से चल रहा है और तकरीबन आज मई का महीना चल रहा है और पिछले साल 2019 के मई के महीने में ही फर्स्ट रिपोर्ट हुई थी सिंध में। हालांकि बलूचिस्तान में तो ये फरवरी के महीने में आई थी, जहां से फिर मई के महीने में सिंध में पहुंची थी। और उसी वक्त हमने कोशिश भी की, वो पूरा साल हम अपने तौर पर सिंध गवर्नमेंट ने एफर्ट्स की, हमने अपना फील्ड टीम्स बनाई, अपने और गाड़ियां भी आपको पता है कि सिंध हुकूमत की तरफ से गाड़ियों की परचेज पे ख़रीदारी पे भी पाबंदी थी। लेकिन इस इशू की हसासियत को और मामले की अहमियत को देखते हुए रूल्स रिलैक्स करते हुए हमने गाड़ियां भी ली, परचेज की, कि ताकि इस मामले को हम फेस कर सकें और सिंध के फसलों को, सिंध की एग्रीकल्चर को, आबादगारों को नुकसानात से बचा सकें। पिछले साल जो तकरीबन 15 अजला मुतासर हुए, जिसमें कई मिलियंस ऑफ एकर्स जो थे, जिसमें लोकस्ट पहुंची थी, टिड्डी दल पहुंची थी। आपको हैरानगी होगी कि मैं अगर वो एदाद व शुमार आपसे अगर शेयर करूं तो इसमें हम जो अभी भी बार बार ये बात करते हैं कि इसका जो हल है वो फ़कत एरियल स्प्रे है। समझ में नहीं आता कि जब हम ये बात करते हैं तो आज भी एक मीटिंग हुई थी, इजलास हुआ था और हमें आसरा तो दिया गया है, होप तो दी गई है। मैंने आज यहाँ जो गुजारिशात करूँगा मैंने वहाँ भी की थी कि कितनी सूरत हाल जो है वो पेचीदा है और कितनी भयानक है। अगर हमने वक्त पे इकदाम न किए जो हमें करने हैं, सूबाई हुकूमत को करने हैं, हमने पहले भी किए हैं और हम अभी भी कर रहे हैं। और लेकिन जो असल काम है जिसका डेजर्ट लोकस्ट प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट का काम है, फेडरल गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का काम है, नेशनल मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च का काम है, जिसको उनको एरियल स्प्रे करना है जो डेजर्ट लोकस्ट है उसको। तो उस डेजर्ट लोकस्ट में गुज़श्ता साल हमारी तमाम तर कोशिशों के बावजूद भी जो एरियल स्प्रे हुआ फ़कत 46,000 एकर्स पे हुआ पूरे 8 माह के अंदर, मई से लेके दिसंबर तक, जिसमें जून में 10 दिन दिए गए, 19 जून से 29 जून तक 10 दिन एक एयरक्राफ्ट दिया गया। फिर जब बहुत बढ़ गई टिड्डी दल मुख्तलिफ इलाकों में और क्रॉप एरियाज में भी पहुंच गई, तो फिर नवंबर के महीने में कुछ दिन और फिर एक दूसरा एयरक्राफ्ट भी दिया गया। फिर वो किन हालात में चलता रहा, किन हालात में ये वो स्प्रे वगैरह उन्होंने किया, ये आपको पता है कि कभी उसका पायलट एक जहाज़ का नहीं होता था, कभी जहाज़ ख़राब होता था, कभी उसकी पेस्टिसाइड नहीं होती थी, कभी उसका फ्यूल नहीं होता था। तो उसके बावजूद भी हमने अपने तौर पर कहा कि जितने फंड्स अगर ज़रूरत है, अगर वफाकी हुकूमत को इतने अहम मसले पे भी अगर सिंध के लिए पैसे नहीं हैं, सिंध यानी वफाकी हुकूमत के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो अपने जो छोटे एयरक्राफ्ट्स हैं उसको एरियल स्प्रे करने के लिए पैसे दे, कि वो पेस्टिसाइड्स भी खरीदे और वो एरियल स्प्रे भी करे। तो हमने दिए, हमने 10 मिलियन अलग से दिए कि ठीक है हमारा काम हो, हम नहीं चाहते कि किसी सूरत में नुकसान हो। और हमने मिलके प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट के साथ 6,36,000 एकड़ पिछले साल हमने डेजर्ट के स्प्रे किया, फील्ड ऑपरेशंस के जरिए, एरियल स्प्रे के जरिए नहीं, फील्ड ऑपरेशंस के जरिए। और 1,22,000 एकड़ हमने क्रॉप एरिया स्प्रे की, ट्रीट की, जो फ़कत एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के गाड़ियों के ज़रिए और उनकी फील्ड टीम्स के ज़रिए स्प्रे हुआ। उसके बाद कोशिशों के बावजूद हम बार बार ये करते रहे कि भाई ये एक नेशनल इमरजेंसी है, ये पूरे मुल्क का मसला है, ये किसी एक सूबे का भी नहीं है, ये पूरे सूबे की ज़रायत का मसला है, ये आगे जाके फूड सिक्योरिटी का मसला हो जाएगा। बल्कि ये मसला तो आपको पता है कि ये इस वक्त भी कई दर्जन ममालिक का मसला है और एक ही टाइम पे इस वक्त कई ममालिक जो हैं वो इस टिड्डी दल की वजह से कहत का शिकार हो चुके हैं। और सिंध में और पाकिस्तान में भी अगर तदारक न किया गया तो यही सूरत हाल बपा हो जाएगी।
اس کے بعد تمام تر کوششوں کے باوجود آپ لوگوں کی توسط سے ہم توجہ دلانے کی کوشش کرتے رہے. پھر جا کے 22 جنوری کو ایک اجلاس ہوا جس میں سندھ نے بھی شرکت کی اور سیکریٹری جو تھا فوڈ سیکورٹی منسٹری کا ان کی موجودگی میں, جس میں پھر یہ فیصلہ ہوا کہ جی ٹھیک ہے, اور اس میں اپریشیٹ کیا گیا سندھ کے اقدامات کو, اور یہ کہا گیا کہ ہارنکا لوکسٹ کا اٹیک جو ٹڈی دل کا تھا وہ سب سے زیادہ سندھ میں تھا, لیکن سندھ حکومت کی اقدامات کی وجہ سے, سندھ حکومت کی بروقت کوششوں کی وجہ سے اور ایفرٹس کی وجہ سے سندھ میں کسی کراب کا کہیں زیادہ نقصان نہیں ہوا. کہیں تھوڑا بہت کہیں ضرور ہوا ہوگا, لیکن کہیں میجر نقصان جو وہ ڈیمیج کہیں بھی کراب کو نہیں ہوا, جبکہ پنجاب میں تھوڑے ٹائم کے لیے گئی لیکن وہاں بہت سارا نقصان ہوا. تو اس کو اپریشیٹ بھی کیا گیا, اور جو اقدامات ہم نے اٹھائے تھے اس کو انڈورس بھی کیا گیا. پھر ایک ہمیں بتایا گیا کہ جی نیشنل ایکشن پلان ہم بنا رہے ہیں ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے, قومی سطح پہ بنا رہے ہیں, اور یہ پروگرام ہم پرائم منسٹر صاحب کے سامنے پیش کریں گے. اور پھر 31 جنوری کو وزیر اعظم صاحب نے اس پروگرام کو, نیشنل ایکشن پلان کو منظور کیا, اور 1 فروری کو ایمرجنسی نافذ کر دی گئی کہ جی یہ نیشنل ڈیزاسٹر ہے, نیشنل ایمرجنسی ہے, اور ٹڈی دل کو ایک نیشنل ایمرجنسی ڈکلیئر کر کے کہا گیا کہ ہم فلانے یہ اقدامات کر رہے ہیں, جس میں یہ بھی تھا کہ پراؤنس کراپ ایریا وغیرہ کو جو پراؤنس ہے وہ اقدامات کریں گے بچانے کے لیے, لیکن ڈیزرٹ ایریا جو کہ مینڈیٹ ہے فیڈرل گورنمنٹ کا, اور وہ اس کے لیے ایئر کرافٹس بھی کریں گے, فیلڈ ٹیمز بھی بنائیں گے, اور 4 ویل گاڑیاں بھی پرووائڈ کریں گے. اس کے بعد جو اگلا اجلاس ہوا 6 مارچ کو, جس میں وزیر اعظم صاحب نے مہربانی فرمائی, وہ اجلاس کیا گیا, اور اس اجلاس میں ہمیں بتایا گیا, جو بریفنگ دی گئی جس میں تمام وزرائے اعلیٰ اپنے اپنے دارالحکومت میں ہیڈ کوارٹرز میں موجود تھے, ویڈیو لنک کے ذریعے یہ اجلاس ہوا. اس اجلاس میں یہ بتایا گیا کہ جی انشاءاللہ بائی دا 1st ویک آف اپریل جو ہوگا وہ ہم ایریل آپریشن فل ہمارا کم سے کم 2 پراونسز میں بلوچستان اور سندھ میں ہم شروع کر چکے ہوں گے. لیکن جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹڈی دل اس وقت تمام کئی سندھ کے اضلاع ہیں اس میں پہنچ چکی ہے, اور ہم بار بار ہم خط لکھ چکا ہے, چیف منسٹر صاحب خط لکھ چکا ہے, اور چیئرمین صاحب بھی آپ کو پتہ ہے کہ کئی مرتبہ اس معاملے میں اپنے خدشات کا اور کنسرن کا اظہار کر چکے ہیں. ہماری پوری پارٹی اس کا اظہار کر چکی ہے, فقط ہم ہی نہیں. اگر یہ بعض اوقات ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی آپ تو بڑی کوئی بھیانک شکل دکھا رہے ہیں اور یہ جو باتیں کر رہے ہیں, ایسی تو کوئی سچویشن نہیں ہے. آج بھی ہمیں یہ کہا گیا لیکن آپ جو خطوط ہمیں موصول ہو رہے ہیں یا ہمیں جو اطلاعات آ رہی ہیں, جہاں ہمارے سندھ کے تمام تر مختلف علاقوں سے آبادگار جو ہیں, کاشتکار تنظیمیں ہیں, آبادگار تنظیمیں, سندھ آبادگار بورڈ ہے, چیمبر آف ایگریکلچر ہے, اور دوسری جو بھی تنظیمیں اور آبادگار ہیں, وہ خود رابطہ کر رہے ہیں کہ بڑی سنگین صورتحال ہے اس وقت. اگر آپ نے اقدامات نہیں کیے اس وقت, جو ہماری سروے ہے کنفرم سروے ہے, لیکن جو خود انٹرنیشنل اداروں کی اور پاکستان گورنمنٹ کی سروے ہے کہ سندھ میں اس وقت جتنی ٹوٹل ایریا کوئی 3 لاکھ ایکڑ کے اندازہ ہے کہ 3 لاکھ کلومیٹرز کی ایریا کے اندر ہو سکتا ہے, اور ہے مختلف پاکٹس میں موجود ہے ٹڈی دل پاکستان کے اندر. اب اس میں تقریباً 35% جو ہے وہ سندھ ہے, 15% پنجاب ہے, اور 50% جو ہے وہ ہے بلوچستان. بلوچستان کا زیادہ ایریا جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس میں ظاہر ہے اس میں زراعت بہت ہی کم جگہوں پہ ہوتی ہے, لیکن سندھ جو ہے وہ سب سے زیادہ افیکٹ ہے زراعت کے حوالے سے. اور اس حساب سے جو ہماری سروے ہے 50,000 اس وقت 50,000 کلومیٹرز اسکوائر کلومیٹرز میں ٹڈی دل موجود ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو پچھلے سال سے ٹڈی دل یہ بالکل کنٹینیو رہی تھی, تو اب اس کے پوری ڈیزرٹ کے ہمارے جو 8 اضلاع ہیں, جس میں تھرپارکر ہے, عمر کوٹ,
میرپور خاص میرپور خاص نہیں ہے، عمرکوٹ ہے، سانگڑ ہے، شہید بے نظیر آباد ہے، گھوٹکی ہے، سکھر ہے، خیرپور، ان اضلاع کے اندر ڈیزرٹ میں اس کی ایگلیں ہوئی ہوئی ہے، انڈے موجود ہیں. جیسے ہی ابھی یہ مونسون شروع ہو جائے گا اور اس کی نیا بریڈ آئے گا جو بہت ہی خطرناک ہوگا، اور یہ بلین ٹریلینز کی تعداد میں جب یہ نکلے گا تو اس کو کنٹرول کرنا ناممکن ہو جائے گا. یہ خود فقط ہم نہیں کہہ رہے ہیں، یہ تمام جو ادارے ہیں، انٹرنیشنل ادارے، ملکی ادارے، تمام سرویز یہ کہہ رہی ہیں کہ جو پچھلے سال تھی ٹڈی دل، وہ خود فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن اور ان کی طرف سے بھی یہ خدشات ظاہر کیے گئے ہیں، بلکہ یہ وارننگ دی گئی ہے کہ پاکستان کے اندر گزشتہ سال سے 1000% زیادہ ہوگی، یعنی 10 ٹائمز مور جو ہوگی وہ اس سال ٹڈی دل کی یلغار ہوگی اور حملہ ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم نے 10 ملینز پلانٹ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ کو دیا ان کے فیول اور ایئر کرافٹس کے لیے، پیسٹی سائڈس کے لیے. 335 ملین ہم نے الگ سے ریلیز کیے، جس میں ہم سے 19 گاڑیاں ہم نے خریدیں، 1 لاکھ لیٹرز لیمبڈا دوائی ہم نے خریدی، 300 سولو اسپریئرس ہم نے خریدے، 1000 ہینڈ اسپریئرس ہم نے خریدے. اور جو ہم نے 1 لاکھ لیٹرز پیسٹی سائڈ خریدی، اس میں بھی ہمارے پاس کوئی اس وقت بھی 30-35 سال پچھلے آپریشن میں 30-35 ہزار بچی ہوئی ہے جو اس وقت ہم استعمال کر رہے ہیں اور یوز کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ابھی بھی ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم الگ سے فنڈز ریلیز کر کے اپنی کچھ گاڑیاں بھی ہم لیں گے، اور اگر دوائی کی مزید ضرورت پڑتی ہے تو ہم مزید دوائی بھی 25,000 ہم نے اور بھی منگائی ہے. اس کے علاوہ ہم اور بھی جو ہے وہ دوائی خرید رہے ہیں. ان جو ہم نے پچھلے سال پیسے ریلیز کیے تھے 333 یا 34 ملین روپیز تھے، اس میں سے اس وقت بھی 130 ملین روپیز ہمارے پاس بچت ہے، جو ہم اب جو آپریشن ہم شروع کر رہے ہیں ہم اس میں خرچ کریں گے اس کو. اب اس وقت جو میں نے آپ کو بتایا کہ اتنی بڑی جو مقدار میں ٹڈی دل موجود ہے، اتنی بڑی ایریا افیکٹڈ ہے اور کتنا بڑا خطرہ موجود ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو انٹرنیشنل سروے والے ادارے کہتے ہیں کہ یہ اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ اگر اس کا اسکوائر کلومیٹر، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ 50,000 کلومیٹر اسکوائر کلومیٹرز کے اندر یہ موجود ہے سندھ کے اندر، جہاں یہاں برساتوں میں اس کی نسل افزائش ہوگی، یا کہیں ابھی اس کا ایڈلٹ بھی موجود ہے، کہیں اس کا نمف موجود ہے. اگر 1 اسکوائر کلومیٹر میں یہ ہو تو یہ ایک دن کے اندر جتنی ویجیٹیشن کھاتی ہے یہ 35,000 لوگوں کا ایک دن کے اندر کھانا کھاتی ہے. اگر 1 کلومیٹر میں فقط ہو، یہاں 50,000 کلومیٹر میں موجود ہے، جو یہ خود سروے انٹرنیشنل سروے کہتا ہے، جو پاکستان گورنمنٹ کا سروے کہتا ہے. اور یہ اگر اس کو کنٹرول نہ کیا گیا تو یہ 1 کلومیٹر میں ٹڈی دل جو اسکوائر کلومیٹر میں موجود ہوگی وہ 35,000 لوگ جتنا دن میں کھانا کھائیں 24 گھنٹے میں وہ ٹڈی دل کھاتی ہے. تو بڑی سیویئر سچویشن ہے. ہم نے اپیل کی ہے، ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ اس کا جو گورنمنٹ کی سنجیدگی کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں، ہماری اس چیخ پکار کے باوجود، گزارشات کرنے کے باوجود، سندھ کے عوام کی طرف سے، سندھ کے کاشتکاروں کی طرف سے، فارمرز کی طرف سے، زمینداروں کی طرف سے، تمام تر جو باتوں کے باوجود بھی اس وقت بھی آپ ان کا اندازہ یہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت فقط 2 گاڑیاں ہیں، یعنی اتنا بڑا ایریا افیکٹ ہے. اور سندھ کے اس وقت بھی 15 اضلاع میں ہم فیلڈ آپریشن ہم 15 اضلاع میں ہمارا چل رہا ہے، اور وفاقی حکومت کے فقط 2 گاڑیاں اور 3 بندے، یعنی اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ابھی وفاقی حکومت کی طرف سے جو ان کی رسپانسبلٹی ہے. ڈیزرٹ لوکیشن ان کی لوکسٹ ٹڈی دل ان کی ذمہ واری ہے، ان کی رسپانسبلٹی ہے، لیکن ان کی رسپانسبلٹی کی ریئلائزیشن کا اور ان کی سنجیدگی کے عالم کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ فقط 2 گاڑیاں ہیں اور 3 بندے ہیں.
اب اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا جو ہے گورنمنٹ سوچتی ہے، کیا کرتی ہے. ہم پھر کہتے ہیں کہ ہماری جو ہم چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ اس میں سنجیدہ ہو اور ہمیں پرووائڈ کرے ایٹ لیسٹ کم از کم یہ 3 ڈویژنس ہماری ڈیزرٹ کی ہیں جو ان کی ذمہ داری ہے. ان 3 ڈیزرٹس کے لیے 6 ایئر کرافٹس یا ہیلی کاپٹرس وہ ہمیں پرووائڈ کیے جائیں تاکہ آئندہ جو آنے والی سچویشن ہے اس کو ہم فیس کر سکیں. اور چائنا سے ابھی جو پیسٹی سائڈ آئی ہوئی ہے وہ بھی کوئی پلانٹ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ والوں نے نہیں دی ہے. وہ جو سندھ گورنمنٹ نے انیشیٹو لیا تھا، سندھ گورنمنٹ نے کوشش کی اور چائنا نے 2.5 لاکھ لیٹر یا 3 لاکھ لیٹر میرے خیال میں جو گورنمنٹ آف چائنا نے بھیجی اس میں سے ہمیں 1,04,000 لیٹرس ابھی مہیا کی گئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں سے اسپریئر جو ہیں ٹریکٹر ماؤنٹڈ اسپریئرس آتے ہیں جو کراپ ایریا میں ٹریٹمنٹ کے لیے کام آتے ہیں. وہ بھی 50 ان کو دینے ہیں جس میں سے 30 وہ دے چکے ہیں لیکن ان میں سے ابھی تک ایک بھی ہمیں مہیا نہیں کیا گیا. کہا گیا ہے کہ ہم آپ کو اس میں جو سندھ کا شہر ہے وہ بالکل دیں گے. اس وقت بھی ہماری مختلف ٹیمیں ہیں جس میں جو پاک آرمی کے ساتھ بھی مل کے کام کر رہی ہیں. اور ادھر بھی اس وقت بھی جتنی پیسٹی سائڈ وغیرہ یہ جو 10-15 دن کے اندر مختلف ڈائریکشن سے اٹیک ہوئے ہیں مختلف ایریاز میں ٹڈی دل کے، تو اس میں بھی جو آپریشن ہوا ہے اس میں بھی فیول سندھ گورنمنٹ نے دیا ہے اور پیسٹی سائڈ بھی سندھ گورنمنٹ نے دی ہے. اس میں مدد ساری ان کی جو ٹیکنیکل ہے وہ ہماری اپنی اور پھر پاک آرمی کی ہے جو ہم مل کے کوشش کر رہے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ ایئر کرافٹ کے ساتھ ساتھ ہماری یہ بھی اپیل ہے کہ جو 4 ویل گاڑیاں ہوتی ہیں ان کے پاس جو اسپریئر کے ساتھ ہوتی ہیں اور وہ ہمیں مہیا کی جائیں کیونکہ وہی جو ہیں وہ اس میں فیلڈ میں کام کر سکتی ہیں. ان کی گاڑیاں وہ بھی کم از کم ہمیں جو ہے وہ ہمارے 7 یا 8 اضلاع جو ڈیزرٹ کے ہیں اس میں خود ان کی ریکمنڈیشن ہے کہ ایٹ لیسٹ 5 گاڑیاں جو ہونی چاہیے فی ضلع میں، ایک ضلع کے اندر وہ ہونی چاہیے اس پیسٹی سائڈ کے ساتھ اور اپنا جو اسپریئر ہے جو ماؤنٹڈ ہوتا ہے اس پہ اس کے ساتھ. تو 30-35 گاڑیاں ہمیں چاہیے جو ہمارے 7 اضلاع ڈیزرٹ کے ہیں. ہم یہ کراپ ایریا کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں، کراپ ایریا ہم ٹریٹ کریں گے، اس میں جو بھی ہوگا اس کی پیسٹی سائڈ ہم دیں گے، اس میں گاڑیاں ہم دیں گے، اس میں جو بھی چیز ضرورت ہوگی اس کا پیول وغیرہ جو بھی اخراجات ہوں گے سب ہم افورڈ کریں گے، ٹیمیں بھی ہماری ہوں گی. لیکن ڈیزرٹ ایریا میں اصل بنیاد اس کا جہاں سے یہ نکلتی ہے، جہاں سے یہ پھیلتی ہے، جہاں اس کے نسل کی افزائش ہوتی ہے، جو اس کی ڈیسٹینیشن ہوتی ہے وہ ڈیزرٹ ریگستان ہے جہاں جو ٹریٹ کرنا ان کا کام ہے. تو ایٹ لیسٹ سندھ میں کو 3 لاکھ جو ہے لیٹرز پیسٹی سائڈ چاہیے میلا کھیان جو بھی فقط فیڈرل گورنمنٹ امپورٹ کر سکتی ہے جس میں سے 1 لاکھ تو ہمیں مل گئی ہے کیونکہ چائنا سے جو آئی ہے، لیکن 2 لاکھ لیٹرز جو ہے وہ ابھی مزید ہمیں چاہیے ہوں گی. اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس جو ٹیکنیکل ظاہر ہے اس میں جو پلانٹ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ ہے وہی اسکلڈ ہے اس معاملے میں اور ان کے پاس ہی ٹیکنیکل جو نو ہاؤ ہوتی ہے تو وہ بھی 20 ٹیمیں ہمیں مہیا کی جائیں. ان کے اخراجات وغیرہ خرچ اگر ضرورت پڑتی ہے تو وہ ہم خود کریں گے لیکن ہمیں مہیا کیے جائیں. ٹریکٹر ماؤنٹ اسپرے جو چائنا نے دیے ہیں وہ بھی ہمیں مہیا کیا جائیں. اگر نہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا نقصان ہوگا. اور فیوچر میں ایک طرف آپ کو پتہ ہے جب ہم کہتے ہیں کہ سندھ پہ بڑا کرٹیسائز کیا جاتا ہے، سندھ پہ بڑی تنقید کی جاتی ہے کہ جی اگر لاک ڈاؤن سندھ گورنمنٹ اگر اس مرض سے وائرس سے بچانے کے لیے لوگوں کو اگر لاک ڈاؤن سخت کیا جاتا ہے تو بڑے خدشات کا اظہار کیا جاتا ہے، تحفظات کا اظہار کیا جاتا ہے، تنقید کی جاتی ہے سندھ حکومت کی وجہ سے کہ سندھ حکومت جو ہے وہ اس کی وجہ سے لوگ بے روزگار ہو کر رہے ہیں یا شہروں کے اندر جو ہے وہ افلاس ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی معیشت کا انحصار زراعت پہ ہے اور اس کے علاوہ 60% جو دیہی آبادی ہے اس کا تو ڈائریکٹ سیدھا ہر حوالے سے انحصاری زراعت پہ ہے. ایگریکلچر
پروڈیوس پہ پیداوار پہ اگر وہ متاثر ہوئی نہیں ہوئی تو آپ کی آبادی کا 60% تو سیدھا متاثر ہوگا، بھوک اور افلاس سے مرے گا، قحط پیدا ہوگا. آپ اس بات کو ریئلائزیشن نہیں کرتے، اس پہ ان باتوں پہ متاثر ہوتے ہوں گے لوگ، ہم نہیں کہتے نہیں ہوتے گے، یقیناً جہاں اس وائرس کی وجہ سے تمام فیلڈز کے لوگ متاثر ہوئے ہیں تو ضرور ہوئے ہیں، لیکن اصل مسئلہ اگر اس بات کو جو اتنا سارا اہم ہے، اور پھر جو شہری آبادی ہے 40% ہماری، اس کی بھی جو سپلائی ہوتی ہے ایسینشل فوڈ آئٹمس جو ہوتے ہیں وہ ساری اس کی سپلائی جو اجناس وغیرہ یا پھل سبزیاں وغیرہ جو بھی ہوتی ہیں وہ سب رورل ایریا سے یا دیہات سے یا ایگریکلچر سے سپلائی ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو ریئلائز کرنا چاہیے، اور یہ فوڈ سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، نہایت ہی اہم مسئلہ ہے. اس کو اگر اتنا سنجیدہ نہ لیا گیا جتنا لینا چاہیے، اور جو موجودہ روش ہے جو ہمیں بھی بتایا جاتا ہے کہ جی کوئی خطرے کی بات نہیں ہے، کنٹرول کر لیں گے، یہ باتیں ہمیں پچھلے سال بھی بتائی جاتی رہی، کہہ رہے تھے ہر وقت کہ ہم جب بات کرتے تھے، جب ہم ڈیمانڈ کرتے تھے، جب ہم حقیقی سچویشن جو گراؤنڈ ریئلٹی ہوتی تھی وہ رکھتے تھے تو ہمیں کہا جاتا تھا کہ جی آپ فکر نہ کریں، بس 90% کنٹرول ہو گیا، 80% کنٹرول ہو گیا. یہ وہ کہتے تھے جن کی رسپانسبلٹی ہوتی تھی. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج ان کی وجہ سے، کوتاہی اور غفلت کی وجہ سے، آج اس کو معاملے کی صورتحال کی سنجیدگی بہت زیادہ ہو گئی ہے، اور بڑی صورتحال اور پیچیدہ ہو جائے گی، اور بڑے خطرناک اور بھیانک صورتحال پیدا ہوگی. تھینک یو. جی ॾिसो ان میں ॿ टे ॻाल्हियूं आहिनि، دو تین اس میں چیزیں ہیں. ایک تو ہمیں ظاہر ہے ہماری اگر وساطت ہوگی، اگر کوئی ذرائع ہمیں ملے، اگر ممکن ہوا تو ہم بالکل ہم اخراجات برداشت کرنے کے لیے، سندھ کی عوام کے لیے، کاشتکاروں کے لیے، ذرائع کو بچانے کے لیے جتنے بھی اخراجات ہوں گے سندھ گورنمنٹ بالکل کرے گی، حالانکہ محدود وسائل کے باوجود بھی ہم کریں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس صورتحال کو کامبیٹ کرنے کے لیے اور سچویشن کو کوپ کرنے کے لیے ہم نے اس وقت بھی اور جو 4x4 کی گاڑیاں ہم خرید رہے ہیں، ہم مزید جو پیسٹی ہم خرید رہے ہیں، اسپریئر، اسپیشل اسپریئرس ایک بڑے آتے ہیں، وہ ہم نے 50 اسپریئرس جو بہت بڑی ایریا کو کور کر سکیں گے وہ ہم یہ 4 وہیل گاڑیوں پہ یا ٹریکٹرز پہ استعمال کریں گے. وہ بلوچستان سے ہم نے اسپیشل بنوائے ہیں، ان کی ڈلیوری ہمیں 2-4 دنوں میں شروع ہو جائے گی. ہم وہ بھی ہم کوشش کریں گے. اس کے ساتھ ایک اور بھی اس میں ایشو ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ جو پورا بارڈر ایریا ہے ہمارا، اب بارڈر ایریا میں آپ کو پتہ ہے کہ کچھ سینسیٹیو ایک لائن ہوتی ہے، اس کے اندر وہ بھی ٹڈی دل کی ڈیسٹینیشن ہے، کیونکہ وہاں کوئی ٹیم بھی نہیں جاتی، کوئی اسپرے بھی نہیں جاتا. جو کہ ہمیں کہا گیا ہے کہ وہ کریں گے، اسپرے وہاں ضرور کریں گے، وہ آرمی کرے گی یا پاک افواج کرے گی. لیکن وہ ایک ایسی پٹی ہے لمبی، تقریباً کوئی 20 کلومیٹر کی چوڑائی ہے اس کی، اور بہت پورا جتنا ڈیزرٹ ہمارا بارڈر ہے اس میں. لیکن وہ انہوں نے کہا ہے کیونکہ وہاں پہلے بھی اسپرے نہیں ہوا، اگر ابھی وہ اس کی ڈیسٹینیشن ہے جو اس کو بالکل ہی ایک آپ سمجھیں کہ وہ ابھی اس میں بھی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے، لیکن وہ کہا گیا ہے ہمیں کہ وہ کریں گے. دیکھیں میں آپ کو گزارش کروں کہ 18th امینڈمنٹ جو ہے وہ ایک اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن جس حوالے سے آپ بات کرتے ہیں صوبائی خود مختاری کے حوالے سے، تو یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کا، یہ تمام پولیٹیکل ورکرز کا، یہ پروگریسو اور جو ترقی پسند سوچ کے جو پولیٹیکل کیڈر تھا، چاہے اس میں انٹیلیکچوئلس بھی تھے، اس میں دانشور بھی تھے، اس میں شاعر بھی تھے، یہ ان کا خواب تھا جس کو پاکستان پیپلز پارٹی نے آ کے پورا کیا. حالانکہ جتنی چھوٹے صوبوں کی
ڈیمانڈ تھی یا ایکسپیکٹیشنز تھی وہ ابھی تک 18th امینڈمنٹ اس کو پورا نہیں کرتی. اور ہم تو ابھی چاہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ اب اس میں مزید ترمیم ہونی چاہیے, زیادہ اختیار ہونا چاہیے. ابھی آپ کو پتہ ہے کہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ اب فوڈ جو منسٹری بیٹھی ہوئی ہے فوڈ سیکیورٹی کی, وہ کیا کر رہی ہے, وہ اب سندھ کو سیڈ سرٹیفکیشن کی اجازت سندھ کو نہیں ہے, سیڈ سرٹیفکیشن کی, ویریفیکیشن کی, سیڈ کی رجسٹریشن کی, سیڈ کی امپورٹ جو ہائیبرڈ سیڈ سب آتے ہیں باہر سے, وہ سب فیڈرل گورنمنٹ کرتی ہے, ہمارے پاس نہیں ہے وہ. تو ہم تو کہتے ہیں کہ 18th امینڈمنٹ میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن اس کے علاوہ جو اختیارات تمام صوبوں کو ملنے چاہیے تھے وہ ابھی تک نہیں ہیں, ملنے چاہیے. باقی اگر آپ کو کوئی یہ ہے کہ آپ رولز آف بزنس جو ہیں 1973 کے آپ پڑھ لیں, اس میں یہ مینڈیٹ جو ہے وہ پلانٹ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ کا اور فوڈ سیکیورٹی کی منسٹری کا ہے جو گورنمنٹ آف پاکستان کا ہے. ॾिसो असां बिल्कुलु चयो कंदासीं, असीं हाणे बि कंदासीं. ऐं मूं जेका ॻाल्हि सवेरे कई आहे त सिंध गवर्नमेंट एक्स्ट्रा एफर्ट्स वरिता, असां वफ़ाक़ ते भाड़े कोन वेठासीं. ज़रूरु असां हुननि खे पंहिंजी ज़िम्मेवारी जो अहसासु ॾियारण जे लाइ कोशिशि कंदा रहियासीं ऐं अॼु बि कयूं था ऐं आइंदा बि कंदा रहंदासीं. ये बात हम करते रहेंगे. जो कि हमारा राइट है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल हक है, हमारा कानूनी हक है, जो हमारा हक है वो सूबे को मिलना चाहिए. सूबे के एग्रीकल्चर को बचाना चाहिए. ये डेजर्ट एरिया में टिड्डी दल का खात्मा वफाक की जिम्मेदारी है, वो उसको जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए. क्रॉप एरिया में जब वो आती है तो वो वहाँ से डेजर्ट एरिया से माइग्रेट होके या वहाँ से निकल के आती है, तो ये उनकी जिम्मेदारी है, ये हम ज़रूर करते रहेंगे. लेकिन उसके साथ साथ हम अपने फसलों को और अपनी काश्तकारी को और ज़रायत को बचाने के लिए हर मुमकिन इकदाम करेंगे. دیکھیں این ڈی اے میں کو انہوں نے ابھی انوالو کیا ہے, لیکن اس کا رزلٹ کوئی نہیں ملا. پہلے گزشتہ سال جو آپریشن ہوتا رہا اس پورے میں فقط ہمارے ساتھ ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ پروٹیکشن اور فوڈ سیکیورٹی منسٹری اور گورنمنٹ آف سندھ پرونس کی گورنمنٹ جو تھی اس کا ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ یا گورنمنٹ پرونشل گورنمنٹس کر رہی تھی. اس سال انہوں نے یہ کام این ڈی اے میں کو دیا ہے جس میں این ڈی اے بھی انوالو ہوا ہے, لیکن ابھی تک اس کا کوئی فعال اور افیکٹو رزلٹ نہیں آیا. بالکل ہم دیکھیں اس میں بھی ہماری بات ہوئی تھی. یہ جو ڈرون کا ایشو ہے نا, اس پہ ہم نے ورکنگ بھی کی, ہم نے اس پہ تھوڑی بہت کریسپونڈنگ بھی کی, بات چیت بھی ہوئی. لیکن پھر جہاں کیونکہ زیادہ تر آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں یہ کہا گیا کہ یہ چائنا سے, لیکن اس پہ جو کنسرن لوگ تھے یا کنسرن کمپنیاں تھیں ہماری, ان کے ساتھ باقاعدہ بیٹھک ہوئی, بات چیت ہوئی, ڈائلاگ ہوا. لیکن اس میں پھر یہ ہوا کہ جو ہمیں بات سامنے آئی کہ کیونکہ یہ بہت ایک وسیع ایریا ہے, رقبہ ہے, یہ کوئی 5 ایکڑ 10 ایکڑ 20 ایکڑ 25 ایکڑ کا اگر ایریا ہو تو انہوں نے کہا کہ آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو ڈرون ہوتے ہیں ان کی جو ٹینکی ہوتی ہے جو کیری کرے گی پیسٹی سائڈ اسپرے کے لیے, وہ اس میں اتنی بڑی ٹینکیاں نہیں ہیں کہ وہ اسپرے کو وہ کیری کرے اور کرے. وہ بہت ہی لمیٹڈ آپریشن کے لیے تو استعمال ہو سکتے ہیں. لیکن ڈیزرٹ میں جہاں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 50 لاکھ کلومیٹر اسکوائر کلومیٹر سے متاثر ہوں, اتنی ایریا میں انہوں نے ایڈوائز نہیں کیا جو ایکسپرٹس تھے یا جو کمپنیاں تھیں. ورنہ ہمارے پاس تھا, ہم نے اس پہ ورکنگ بھی, ہماری کوشش کی, ہماری خواہش تھی کہ ہم امپورٹ کر لیں اور اپنے طور پر خود کفیل ہو کے ہم اپنا کچھ کام کریں. ہاں فیلڈ دیکھیں
جو جگہیں خالی ہیں سندھ گورنمنٹ تو چاہتی ہے, ہم تو چاہتے ہیں, ہم تمام محدود وسائل کے باوجود ہمارے پیسے بھی کاٹ دیے جاتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو روزگار دیں اور جو ہمارا کام ہے, رسپانسبلٹی دیں, وہ ہم پوری کریں. تو اس کے لیے ہم نے باقاعدہ ایک پروسیجر شروع کیا تھا, نہ فقط ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کا لیکن تمام سندھ گورنمنٹ کے جتنے بھی اور ڈپارٹمنٹس ہیں, انہوں نے اپنا ہوم ورک شروع کر لیا تھا. اسٹرینتھ تمام اضلاع میں کس کیڈر میں کس گریڈ میں کتنی اسٹرینتھ تھے وہ بھی ہم نے منگوا لی تھی. ہم نے کیبنیٹ سے, آپ کو پتا ہوگا کہ طریقہ کار بھی ہم نے سارا طے کرا کے منظور کروا لیا تھا, اپروو کرایا تھا کیبنیٹ نے, کس طریقے کس گریڈ سے لے کے کس گریڈ تک کس طریقہ کار کے ساتھ جو ہے وہ اپائنٹمنٹ ہوگی. لیکن ان حالات کی وجہ سے وہ سارا جو پروسیجر ہے وہ رکا ہوا ہے. جیسے ہی ہم حالات نارمل ہوں گے ہم اپنا کام شروع کر دیں گے. بالکل ختم کریں گے اس کو, ہم فیلڈ آپریشن بھی کریں گے, اگر تھوڑی بہت بچ جائے گی تو آپ کے ساتھ چل کے وہاں کھائیں گے. میرے خیال میں بات کر چکا ہوں اس میں جو میں میں اس کو پھر ریپیٹ دوہرا دیتا ہوں. دیکھیں, میں نے آپ کو جو کہا کہ یہ انیشیٹو چیف منسٹر سید مراد علی شاہ صاحب کا تھا, جن نے چائنیز کونسل جنرل کو ریکویسٹ کی, جس کو پھر فیڈرل گورنمنٹ نے بھی آگے بڑھایا جا کے. پھر اس میں جو ابھی تک مدد آئی ہے وہ جو ہمیں بتایا گیا ہے, کیونکہ ظاہر ہے وہ پھر فیڈرل گورنمنٹ کے ذریعے سارا ہوتا ہے, 3 لاکھ لیٹر میلاتھیان وہ مل چکی ہے, دے چکے ہیں, اور 50 جو ہیں وہ ٹریکٹر ماؤنٹڈ اسپرے, یعنی وہ کراپ ایریا میں آپریٹ کریں گے, لیکن وہ ٹریکٹر پہ لگا کے وہ اس کے انجن کے ساتھ پھر وہ آپریٹ ہوگا. تو وہ 50 بھی اسپرے ملے ہیں, جن میں سے ہمیں کہا گیا ہے کہ ہم آپ کو اپنا سندھ کا حصہ دیں گے. ہم انتظار کر رہے ہیں, شاید دے دیں. شاہ صاحب ایک سوال یہاں سے لے لیں, یہ جو کورونا کے باعث امدادی سرگرمیاں سے حکومت کر رہی ہے, اس پر بہت تنقید ہو رہی ہے, کہیں نظر نہیں آ رہی ہے. خاص طور پر گزشتہ روز ایک ویڈیو وائرل ہوئی ایک ڈاکٹر کی, جسے وینٹیلیٹر نہیں ملنے کی وجہ سے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. تو کون ذمہ دار ہے اور کیوں سندھ حکومت جو ہے وہ دکھانے میں ناکام ہے کہ وہ کہاں پر جو ہے امدادی سرگرمیاں کر رہی ہے؟ دیکھیں, امدادی سرگرمیوں کے لیے بالکل ہی بے بنیاد الزام لگائے جا رہے ہیں, اور صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ان کی فوٹو کیوں نہیں نکالی جاتی, ان کے کیا ریکارڈ ہیں. میں آپ کو عرض کروں کہ مکمل طور پر ریکارڈ موجود ہے, اور اس وقت تک سندھ گورنمنٹ کی طرف سے جو راشن بیگز کی مد میں اگر آپ پوچھیں تو 5 لاکھ کے لگ بھگ جو ہیں وہ دیے جا چکے ہیں. اور جو سوال کرتے ہیں, جو الزامات لگاتے ہیں, ان سب کے نمائندے اس میں موجود ہیں, کیونکہ جو گورنمنٹ کی طرف سے امداد دی گئی ہے, جس میں جو کمیٹیز بنائی گئی ہیں, ان میں یو سی ایس کے چیئرمین بھی ہیں, اور یو سی ایس کے چیئرمین جو بھی یہاں پہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان سب کے اس میں نمائندے شامل ہیں. یہ ضرور ہے کہ کہیں پہ تھوڑا گیا ہے, کہیں پہ کم ہے, اس میں اور بھی کمیٹیز میں لوگ ہیں, زکوٰۃ عشر کے چیئرمین بھی ہیں, این جی او سے بھی لوگ ہیں, کوئی اچھی شہرت کے حامل لوگ بھی اس میں ضرور شامل ہیں. تو یہ ہے, لیکن یہ جو کہا جاتا ہے کہ بالکل ہی کہیں کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہوئی, یہ بالکل غلط ہے. اور اس کے علاوہ گورنمنٹ کے علاوہ مختلف فلاحی تنظیموں نے, فلینتھروپسٹ یا پولیٹیکل ورکرز نے, ایم پی ایم این ایز نے, جس میں سر فہرست پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں, پھر دیگر پارٹیز کے بھی ہیں, پی ٹی آئی, پی ایم ایل این, پی ایم ایل ایف, ایم کیو ایم اور جماعت اسلامی, اسی طرح دیگر بہت ساری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, فلاحی ادارے ہیں, انہوں نے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا ہے. وہ بھی جو تعداد ہے وہ 10 لاکھ کے لگ بھگ ہے. 5 لاکھ سے زیادہ ہیں فلاحی تنظیموں کا, وہ ڈیٹا موجود ہے,
اور پھر جو انڈیویڈول لوگوں نے دیے ہیں وہ بھی کوئی 5-6 لاکھ کے قریب راشن بیگز دیے گئے ہیں. مزید بھی گورنمنٹ دے گی. اس میں آپ نے ایک ڈاکٹر بہت ہی افسوسناک واقعہ ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب جو ہم سے کل بچھڑے ہیں, ان کو 2 جگہ پر جو بتایا جا رہا ہے جس کے لیے انکوائری چیف منسٹر صاحب نے کہہ دی ہے, اور وہ انکوائری ہو رہی ہے کہ کس کی نیگلیجنسی ہے, کیوں انہیں ایڈمٹ نہیں کیا گیا, اور اس پر ضرور ایکشن لیا جائے گا. اور یہ حالانکہ یہاں پہ بہت ساری فیسلٹیز ہیں, مختلف ہاسپٹلس ہیں جہاں میں وینٹ بھی موجود ہیں, لیکن ابتدائی طور پر ان کو جس ہاسپٹل میں لے کے جایا گیا ڈاکٹر فرقان صاحب کو, وہاں پہ نہیں تھی اویلیبل. تو پھر دوسرے جب ہاسپٹل میں ان کو منتقل کیا جا رہا تھا تو اس وقت وہ ہم سے بچھڑ گئے. جی دیکھیں, میں آپ کو عرض کروں کہ جتنی بھی انڈسٹریز یا جہاں بھی کوئی کاروبار سرگرمیاں ہیں, ہمیں ان کی مشکلات کا بھی اندازہ ہے, لیکن انہیں پابند کیا گیا ہے. ایک تو وہ لوگوں کو نہ نکالیں, دوسرا ان کو تنخواہیں دیں. اس کے لیے لیبر ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ایک کمپلینٹ سینٹر بھی ہے. سعید غنی صاحب اس کو مکمل طور پر مانیٹر کر رہے ہیں. سندھ گورنمنٹ کی خصوصی ہدایت ہیں چیف منسٹر صاحب کی کہ جہاں بھی اس طرح کی شکایت ہوگی وہاں پہ اس پر ایکشن لیا جائے گا. اور جو آپ نے کہا کہ ان کا جو خیال ہے وہ ضرور کیا جا رہا ہے, کوشش کریں گے. ضرور ہر جگہ پہ نہیں پہنچے, شکایت آپ کی جائز ہے جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا, لیکن کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں پہ یہ سارا ان کا بھی خیال رکھا جائے. جی لاک ڈاؤن سندھ حکومت کی جانب سے وہ لگتا ہی ہے کہ صرف چند ایک مرکزی شاہراہوں بڑے بازاروں تک ہے. آج بھی ہم نے دیکھا سندھ کے کئی اضلاع میں کاروباری سرگرمیاں غیر اعلانیہ طور پر کھل گئی, نہ پولیس کا کوئی ایکشن ہوا. تو کراچی میں تجارتی سرگرمیوں کی بحالی کے حوالے سے سیاسی جماعتیں بھی ان کے ساتھ ہم آواز ہیں. الٹیمیٹم جماعت اسلامی نے بھی دیا. سندھ حکومت کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں, سندھ حکومت کا موقف ایک ہی ہے کہ اپنے لوگوں کو بچانا ہے اس وائرس سے. اور جو طبی ماہرین ہیں نہ صرف ہمارے ملک کے بلکہ پوری دنیا کے, جو بات کہہ رہے ہیں سندھ گورنمنٹ وہی بات کہہ رہی ہے. لیکن جب ہمیں الزاموں کا سامنا کرنا پڑے گا اور جب مختلف پارٹیز جو ہیں وہ پوائنٹ اسکورنگ کریں گی اس میں, تو پھر یہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے جو پراپر لاک ڈاؤن تھا ہمارا اس میں ضرور شکایات آ رہی ہیں. اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ یہ جو مکس میسیجز ہیں, مکس سگنلز جو آتے ہیں, حالانکہ آپ سب میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں, آپ کے میڈیا ہاؤسز کے نمائندے پورے پاکستان میں ہیں. اس وقت جو صرف جو تنقید کا نشانہ سندھ گورنمنٹ کو بنایا جا رہا ہے کہ صرف ایسے محسوس کرایا جا رہا ہے کہ صرف لاک ڈاؤن جو ہے وہ سندھ میں ہے اور یہاں کے کاروباری لوگوں کو تکالیف میں ڈالا گیا ہے, ان کو پریشان کیا جا رہا ہے. آپ چیک کروا سکتے ہیں پورے ملک میں کہ اس وقت لاک ڈاؤن جو ہے وہ موجود ہے. تھوڑے بہت 1-2 چیزوں پہ میں بھی وہاں پہ اجازت دی گئی ہو کسی صوبے میں, یہاں پہ وہ نہیں ہے, جس کے لیے بھی ہم ایس او پیز بنا رہے ہیں. لیکن اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک یہ منظم سازش کی جا رہی ہے سندھ گورنمنٹ کے خلاف, کیونکہ جب ان کی پذیرائی ملی سندھ گورنمنٹ کے جو ایفرٹس تھے, جو انہوں نے سٹیپس لیے انٹرنیشنلی بھی اور یہاں پہ بھی جتنے ذی شعور لوگ ہیں انہوں نے اس کو سراہا, تو اس کے بعد یہ ایک منظم طریقے سے آپ نے دیکھا کہ لوگ شروع ہو گئے ہیں. حالانکہ یہ جو اس وقت لاک ڈاؤن ہے, کل مجھ سے کسی چینل سے پوچھا گیا کہ جی اسد عمر صاحب کہہ رہے ہیں کہ بہت نقصان ہو جائے گا اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ کون کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے بولا جی اسد عمر صاحب کہہ رہے ہیں. میں نے کہا ہمارے لیے قابل احترام ہے اسد عمر صاحب, لیکن جو اس وقت لاک ڈاؤن ہے اس کی اناؤنسمنٹ اسد عمر صاحب نے 14 اپریل کو کی تھی کہ 9 مئی تک جو ہے
وہ لاک ڈاؤن رہے گا. تو اب وہ ان سے پوچھا جائے کہ انہوں نے یہ اناؤنسمنٹ کیوں کی تھی جب وہ اس طرح کے خدشات ان کو تھے. تو پراپر پورے ملک میں لاک ڈاؤن ہے. ہوا صرف یہ ہے کہ اس کی اناؤنسمنٹ سندھ گورنمنٹ نے کی اپنے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے احکامات پر, اور جو ماہرین ہیں ہیلتھ کے ان کے کہنے پہ چیف منسٹر صاحب نے خود اس بات کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے یہ اعلانات کیے. اس کے بعد پنجاب نے فالو کیا, بلوچستان نے فالو کیا, کے پی نے فالو کیا, اسلام آباد جہاں پرائم منسٹر صاحب رہتے ہیں وہاں اس پر فالو ہوا. تو یہ صرف ایک ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے اس طرح کی چیزیں کی جا رہی ہیں. آپ خود سوشل میڈیا پر کبھی جو پچھلے سال کی افطار پارٹیز ہیں ان کے پکچرز لگا دی جاتی ہیں کہ جی سی ایم ہاؤس میں یہ افطار پارٹی ہو رہی ہے کہیں پہ. بلکہ میں آپ کو ایک عرض کروں کہ مختلف جگہوں پہ سوشل میڈیا, اور پھر چلیں سوشل میڈیا پہ تو کسی کے اوپر الزام نہیں لگایا جا سکتا, لیکن میں آپ سے کہتا ہوں جو الیکٹرانک میڈیا ہے کہ وہ بھی کبھی انہی کے آ کے جھانسے میں آ کے یا کسی طرح آ کر وہ بھی اس طرح کی رپورٹنگ آ جاتی ہے. کل میں کسی چینل کی رپورٹ دیکھ رہا تھا کہ جنہوں نے دکھایا کہ ہمارا ڈسٹرکٹ ویسٹ ہے اس کی یو سی کو دکھایا گیا اور وہاں پہ کہا گیا کہ ایک لسٹ لہرائی گئی کہ جی یہ لسٹ ڈی سی آفس کی ہے اور اس میں یہ نام یہ شناختی کارڈ نمبرز ہیں, اور پھر کسی کے انٹرویو کیے گئے کچھ خواتین کے کچھ لوگوں کے جنہوں یہ بیس لیس جھوٹی لسٹ, اور پھر انہی لوگوں نے دوبارہ وہ کہیں کہ ہمیں کہا گیا کہ آپ اس طرح کہیں. تو یہ صحافت نہیں ہوتی. یہ مطلب اس طرح کی چیزوں سے آپ اجتناب کریں کہ آپ اس سازش کا حصہ نہ بنیں. جو حقیقت ہے اس کو ضرور پوائنٹ آؤٹ کریں. ہم اپنی اس کوتاہی کو تو ماننے کے لیے تیار ہیں کہ ہر جگہ پر ہم یہ راشن نہیں پہنچا سکے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ کہیں بھی یہ چیزیں نہیں پہنچی. جی یہ بتا دے گا کہ ابھی کچھ عرصے پہلے آپ کچھ دنوں پہلے آپ باقی شہر اسپتال گئے تھے, وہاں پہ ڈاکٹر نے بڑے آپ سے شکوے شکایات کی تھی. 2 روز قبل ایک بڑا دلخراش واقعہ پیش آیا, ایک بچے کی گردن کٹ گئی اپنے باپ کے ساتھ تھا یہ پتنگ سے, پتنگ کی ڈور سے. 3 گھنٹے تک وہ باپ وہاں پہ روتا رہا کہ اس کے بچے کا کوئی علاج کر دے, لیکن ڈاکٹرز نے اس کو ٹانکے نہیں لگائے, اس کا علاج نہیں ہوا. 3 گھنٹے تک وہ 15 پہ کال کرتا رہا کہ پولیس آ جائے, لیکن پولیس نہیں آئی. ایف آئی آر کاٹ دی گئی نامعلوم افراد کے خلاف, لیکن سندھ حکومت اس پہ کیا کارروائی کرے گی؟ دیکھیں اس کے لیے آپ نے ایمرجنسی لگائی ہوئی, دیکھیں یوم علی کے بارے جی میں بتا دے گا کہ لوگوں میں تذبذب کا شکار ہیں کہ یوم علی کا جلوس نکلے گا یا نہیں نکلے گا, اس پر بھی بتا. دیکھیں میں آپ کو ایک عرض کروں کہ جو ویسے بھی قانون سازی ہوئی ہے, عمل آپ کے علم میں ہوگی, عمل بچی جس کا اس طرح سلسلہ ہوا تھا, اس کے بعد کہیں بھی اس طرح کا کوئی واقعہ ہوا یا ہوگا یا ہوا ہے تو اس پر انکوائری, ان پر سخت ایکشن لیا جائے گا. یہ جو ابتدائی معلومات دی گئیں ان کے مطابق جب وہ معصوم بچہ وہاں پہ پہنچا تو اس کی ڈیتھ ہو چکی تھی. وہ جو بات کی جا رہی ہے پولیس کے آنے کی اور ڈاکٹر کے ٹاکے لگانے کی, وہ اس وجہ سے تھی کہ ان کو ہینڈ اوور کرنا تھا واپس, اس لیے ان کو انتظار کرایا گیا. لیکن اس پر سی ایم صاحب ابتدائی رپورٹ سے مطمئن نہیں ہوئے اور انہوں نے دوبارہ انکوائری کا کہا ہے کہ اس کی صحیح رپورٹ لائی جائے. اگر یہ ثابت ہوا کہ بچہ وہاں پہ زندہ پہنچا اور اس کو اس وجہ سے علاج نہیں کیا گیا کہ پولیس نہیں آئی یا جو ان کی کارروائی نہیں ہوئی تھی, تو آپ دیکھیں گے کہ اس پر ایکشن ہوگا اور عبرت کا نشان بنایا جائے گا ان کو. وفاقی حکومت نے میڈیا ورکر سے متعلق اچھا اسٹیپ اٹھایا ہے اور انہوں نے یہ طے کیا ہے کہ عید سے پہلے جو لائبریٹیز ہیں میڈیا کے وہ مشروط بنیادوں پر جو ورکرز کی تنخواہیں ان کے مشروط بنیادوں پر وہ دیں گے. آپ کی بھی طرف سے کئی بار یہ اعلان ہوا ہے اور ابھی بھی میرے خیال میں آج سے کچھ لائبریٹیز بھی دینا شروع ہو گئی سندھ حکومت کی طرف سے, لیکن ہم کیا گارنٹی ہے کہ ورکرز کو ان کی تنخواہیں ملیں گی؟ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ ہم نے کہیں سے تو اعلان ہوا ہوگا, ہم نے یہ کر کے دکھایا ہے, اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے حکم پر اور چیف منسٹر سندھ نے, اور ہم نے یہاں پہ پیپلز میڈیا سپورٹ پروگرام شروع کیا ہے, اور یہ
جو ان کی لائبلٹیز ہیں وہ ہم نے کافی عرصے سے دینا شروع کی ہیں، لیکن ان کو مشروط کیا گیا ہے، ان سے بات ہوئی ہے ہماری، جو بھی آپ کے ادارے ہیں، کہ اس میں آپ انشور کریں ایک تو لوگوں کو جاب سیکورٹی ہو، دوسری ان کو تنخواہیں ضرور دی جائیں، منیمم ویجز اور دیگر جو بھی طریقہ کار ہیں اس پر مکمل عمل کیا جائے۔ اب بھی ہم لوگ ان کو سپورٹ کریں گے، لیکن اس سینس میں سپورٹ کی جائے گی جب وہ اپنے امپلائیز کا ہمیں انشور کرائیں گے کہ نہ انہیں جاب سے نکالیں گے اور ان کی تنخواہیں بھی نہیں روکیں گے۔ تو اس پر مکمل طور پر ایک قانون سازی بھی ہو رہی ہے، لیکن ویسے ہم نے ان سے بات کی ہے، اس میں بہت سارے لوگ اس میں انوالو ہیں، تو ہمیں پورا احساس ہے اور ہم آپ سب کے ساتھ ہیں۔ آپ بھی بہت کام کر رہے ہیں، صحافی دوست ہمارے جو ہیں وہ بھی جس طرح ڈاکٹرز کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اسی طرح ہم آپ کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ کل ایک مبینہ طور پہ پیپلز پارٹی رہنما نے پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کی، فقیر بن شیخ نے، تو آپ لوگوں کے اوپر بڑے سخت الزامات لگائے کرپشن کے کہ پوری کیبنٹ کرپٹ ہے، لوگ کرپٹ ہیں، قیادت تک کہا جاتا ہے، تو یہ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ نو کمنٹس، غیر ضروری باتیں ہیں۔ اگر کوئی پیپلز پارٹی چھوڑ کر کہیں جائے تو اس پر بات کی جا سکتی ہے، جس کو آلریڈی پہلے ہی کوئی ایکشن ہو چکا ہو تو اس پہ بات نہیں کی جا سکتی۔ میں بات ہوئی بہت اہم سوال، جی آپ بھی کہہ دیں ساتھ ہی، جی میں وہی بتا رہا تھا۔ ہاں جی، دیکھیں اس کے لیے علماء کرام سے مشاورت ہو رہی ہے کہ جس کو بہتر طریقے سے اس کا حل نکالا جائے، اور انشاءاللہ اس پر کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا۔ میں آپ کو ایک عرض کروں کہ یہ جو کنفیوژن پیدا ہوا علماء کرام کا اور فیڈرل گورنمنٹ یا ظاہر ہے پھر پروونشل گورنمنٹ کا، اس کی اصل وجہ کیا تھی؟ اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ 14 اپریل کو فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے 9 مئی تک کا اعلان ہوا لاک ڈاؤن کا، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ کاروبار کو کھولنے کی بات بھی کی گئی کہ کچھ انڈسٹریز کو، کنسٹرکشن انڈسٹریز اور دیگر انڈسٹریز کو اجازت دی جائے اور ایس او پی بنائی جائے۔ اسی لیے 13 اپریل کو بھی اور پھر 14 کو بھی چیف منسٹر سندھ نے یہ ریکویسٹ کی تھی اسد عمر صاحب کو بھی اور پرائم منسٹر صاحب کو بھی کہ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے آپ علماء کرام سے ضرور مشاورت کریں، اور یہ اس مسئلے کو بھی ضرور حل کریں کہ جو مساجد، امام بارگاہوں کا اور دیگر جو مذہبی مقامات ہیں کہ وہاں پہ کیا طریقہ کار اپنانا ہے۔ تو اس پر جواب یہ دیا گیا کہ وہ 18 اپریل کو کریں گے، حالانکہ 17 اپریل کو جمعہ تھا، تو یہ اس سے پہلے ہو جانا چاہیے تھا۔ اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ 14 اپریل کی اناؤنسمنٹ کے بعد علماء کرام نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے اپنا لاہ عمل بتایا، اور پھر بعد میں پریزیڈنٹ صاحب سے بھی ان کی ملاقات ہوئی، 18 کو پھر دوبارہ بات ہوئی تھی۔ لیکن اگر یہ چیزیں پہلے ایڈریس کر لی جاتی تو علماء کرام ہمیں ہر لحاظ پہ سپورٹ کرتے ہیں۔ آپ کے یہ بھی علم میں ہے کہ جتنے یہاں پہ عمل کرایا گیا جمعہ کی نمازوں پر یا دیگر نمازوں پر، وہ سب اس وجہ سے کامیاب ہوا تھا 98% کہ علماء کرام نے ہمیں سپورٹ کی تھی، ان کی مشاورت، ان کی معاونت سے کیا تھا۔ تو اب بھی تمام مکاتب فکر کے علماء کرام سے مشاورت جاری ہے اور انشاءاللہ اس کا بہتر حل نکل آئے گا۔ بہت شکریہ۔ اچھا، ایک چیز جس کو میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ سب ایک بیٹھ جائیں، آپ میں سے کسی نے کوئی سوال نہیں کیا فوڈ کے ایشو پہ، جو گندم فوڈ کا اسکینڈل جو چل رہا ہے اس پہ اگر آپ کریں تو ہم دونوں ہی موجود ہیں، آپ کو اس پہ جواب دیں، کیونکہ یہ اہم ایشو ہے۔ پتہ نہیں کیوں آپ نے مہربانی کی نہیں پوچھا۔ مائک چینج کیوں سائیں گا لائن ہوتے ہیں میرے اور ایک گال تمام تاں کرے
تانگ بدائے تو یا غریب آئے ہو تھوڑو آئے موٹا بدائے وہ ماں بھی بدائے یہ آپ بات کرتے ہیں سائیں پھر کچھ کوشچن میں بھی آپ کو آنسر کرتا ہوں. بھلے تمہیں کرے اٹھو بھلے یا اچھا اس میں ابھی جو ایک تو پہلے ہی آپ کو پتا ہے کہ وہ 62,000 ٹن کا ایشو جو تھا پہلے ہی اس کو نیب نے انکوائری کی تھی اور اس میں پلی بارگین بھی کچھ چل رہی ہے اور کچھ انکوائریاں ابھی تک جو ہے وہ نیب کر رہی ہے اور اس میں ہمیں ابھی تک نیب نے آگاہ نہیں کیا کہ کہاں پہنچا ہے معاملہ کیا یہاں جو پلی بارگین میں ریکوری بھی ہوئی ہے وہ بھی ابھی ہمیں ریسیو نہیں ہوئی ہے. لیکن اس وقت جو آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے سال بھی ہم نے اسٹاک کیری اوور کیا تھا کوئی تقریباً 9 لاکھ ٹن کے قریب تھا اس کے لگ بھگ تھا. تو ایک طویل عرصے سے ہر سال سندھ گورنمنٹ پروکیورمنٹ کرتی آئی ہے. گزشتہ سال تھا ایک لمبے عرصے کے بعد کہ گزشتہ سال ہمیں کچھ پیسوں کا بھی ایشو تھا کچھ اور معاملات تھے اور کچھ یہ تھا کہ ہمارے پاس اسٹاک بھی موجود تھا تو جس کی وجہ سے ہم نے خریداری گندم کی نہیں کی تھی. تو اب نیچرل بات ہے کہ اس کی وجہ سے ہمارے جو اسٹاک تھا وہ ہم فل کنزیوم بھی کر رہے تھے آہستہ آہستہ. تو یہ باتیں جب سامنے آئیں جب جو مکمل اسٹاک اور جا کے زیرو ہوا تو پھر اس میں اسٹاک میں کیا کیا کہاں کہاں کمی تھی کہاں کہاں معاملات تھے وہ سامنے آئے جس میں ایک تو گندم ہے جو دو فوڈ ڈپارٹمنٹ نے چیف سیکریٹری کو جو سیکریٹری فوڈ نے لکھا ہے اس میں 3 ایشوز ہیں. ایک میں 1,64,222 جوٹ بیگز ہیں اور اسی کے ساتھ 1,88,688 پی پی بیگز ہیں. یہ گھوٹکی سے کراچی کے لیے بیگز نکلی تھیں جو کہ کراچی میں ریسیو نہیں ہوئی اور جس کی وجہ سے پھر نومبر 21 کو 2019 کو رپورٹ کیا سیکریٹری فوڈ نے چیف سیکریٹری کو کہ یہ بیگز یہاں سے گھوٹکی سے اس کی سپلائی ہونی تھی اور پہنچنی تھی کراچی لیکن وہاں نہیں پہنچی. اس کے علاوہ پھر دوسری مس اپروپریشن آئی کراچی کے گوڈاؤنس میں. یہ ہے کوئی تقریباً 1,72,701 بیگس جو تقریباً 596 ملین روپیز کی بنتی ہے مس اپروپریشن ہے. یہ بھی کراچی گوڈاؤنس میں کمی پائی گئی اور یہ فروری کے 24 تاریخ کو چیف سیکریٹری کو لکھا گیا فوڈ ڈپارٹمنٹ نے لکھا کہ جی یہ ایشو ہے اس کو آپ پروب کریں اور انکوائری کریں تھرو اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ. اور پھر ایک اور حالیہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ ڈفرینٹ جو ہم نے جب یہ ہمیں نئی گندم پروکیور بھی کرنی تھی اور پرانا اسٹاک بھی ہمیں زیرو کرنا تھا تو اس کے بعد ہمیں جو انکشاف ہوا اور یہ بات سامنے آئی کہ سندھ کے مختلف جو اضلاع میں ویریس ڈسٹرکٹس میں 1,68,168,000 میٹرک ٹن جو اسٹاک ہے وہ شارٹ ہے. یہ چیف سیکریٹری نے کو لکھا گیا اس پچھلے ماہ یعنی اپریل کی 16 تاریخ کو رپورٹ کیا گیا کہ آپ اس کو اینٹی کرپشن کو انکوائری بھیج دیں تاکہ وہ انکوائر کرے. اب یہ تینوں انکوائریاں اینٹی کرپشن کے پاس بھی پینڈنگ میں لیکن اس میں آپ کو پتہ ہے کہ ہم اسٹاک ہمارا پلیڈ ہوتا ہے اور ہم لون لیتے ہیں جو ہمیں پھر ری پے کرنا ہوتا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ اس میں ہمیں ظاہر ہے اتنی بڑی جو ہوئی ہے تو اس میں ہمیں پیسے بھی واپس ملیں جو بھی ذمہ وار ہو. ہم قطع نظر اگر ایسی بات ہوتی تو ہم اس کو رپورٹ نہیں کرتے. ہم نے سندھ گورنمنٹ نے خود جہاں جہاں یہ مس اپروپریشن ہوئی تھی یا شارٹیج ہوئی تھی یا جو بھی اور چیزیں سامنے آئیں تو سندھ گورنمنٹ نے خود انیشیٹو لیتے ہوئے اینٹی کرپشن کو لکھا ہے. اور اب ہم نے اس کے ساتھ یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ ہم خود نیب کو لکھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ نیب بھلے انکوائری کرے. اس میں 2 فیکٹرز جو ایک چیز یہ ہے کہ جی اینٹی کرپشن نے انکوائری کی اور حالانکہ ہمیں جو نیب کی کارکردگی ہے اس پہ ہمیں بالکل بھروسہ نہیں ہے اور جو وہ آج تک کرتی آئی ہے لیکن اس کے باوجود بھی لارجر انٹرسٹ میں اور یہ کہ جی یہ کہا جائے گا کہ جی اینٹی کرپشن تو آپ کا اپنا ڈپارٹمنٹ ہے وہ تو سندھ گورنمنٹ کے انڈر میں اس لیے آپ نے جو وہ اس سے جو انکوائری کرا کے اور ادھر ادھر کر کے اور معاملات جو ہے آپ نے جو ہے وہ درگزر کر دیے ختم کر دیے. تو اس خدشے کو مد نظر رکھتے ہوئے
ہم نے خود آج لیٹرز یہ چلے جائیں گے فوڈ ڈپارٹمنٹ سے نیب کو کہ نیب اس معاملے کو انکوائری کرے اور اس میں جو بھی رسپانسیبل ہو چاہے قطع نظر کوئی بھی ہو وہ رسپانسبلٹی فکس کرے اور اس رسپانسبلٹی میں جو ریکوری ہو کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اینٹی کرپشن کے قانون میں قوانین میں اس بات کی پلی بارگین کی یا ریکوری کی کوئی سزا تو ہو سکتی ہے کورٹ میں کیس تو جا سکتا ہے لیکن کوئی پلی بارگین کی اور ریکوری کی کوئی گنجائش نہیں ہے تو اس وجہ سے نیب میں یہ پلی بارگین کی بھی گنجائش ہے کہ اگر کوئی رسپانسبلٹی اپنی قبول کرتا ہے اور پلی بارگین کرتا ہے تو وہ بھی اس میں آپشن موجود ہے مجھے خیال میں کو بھی بحال کون کیا گیا جیکڈیں کا رپورٹ کہتے آئے اینٹی کرپشن نے اپنی اگر کوئی رپورٹ بھیجی ہے رسپانسبلٹی فکس کیے اور ابھی تک میں جو کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اس لیے تو نیب کو بھیج رہے ہیں کہ تاکہ کل یہ نہیں کہا جائے کہ جی آپ نے اپنے ڈپارٹمنٹ کے ذریعے جو جس کا چیئرمین جو ہوتا ہے وہ گورنمنٹ آف سندھ کے انڈر میں ہوتا ہے آپ نے ان سے کرا کے یہ اس معاملے کو آپ نے درگزر کر دیا اس لیے ہم خود نیب کو لکھ رہے ہیں کہ خود نیب بھلے انکوائری کرے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہر سال اس نوعیت کے واقعات کیوں پیدا ہوتے ہیں ہر سال گندم کا یہ ایشو اٹھایا جاتا ہے یا گندم کی چوری کے واقعات ہوتے ہیں باردانے کی تقسیم کا جو معاملہ ہوتا ہے یہ ہر سال اس نوعیت کے سوالات کیوں آتے ہیں دیکھیے میں آپ کو ایک عرض کروں جس طرح راؤ صاحب نے آپ کو بریف کیا کہ ایک تو انکوائری پہلے تھی جو نیب کے پاس آلریڈی تھی وہ جو کریڈٹ پہ دی جاتی ہے گندم اس کے لحاظ سے کہ جو ٹائم پیریڈ گزرنے کے باوجود واپس نہیں ہوئی تھی اس پہ نیب نے وہ انکوائری کی اور انہوں نے کچھ ریکوریز بھی کی اب بھی یہ جو سندھ گورنمنٹ نے خود انیشیٹ کی تھی یہ انکوائری جو جیسے راؤ صاحب نے آپ کو بتایا کہ چیف منسٹر صاحب کے کہنے پہ منسٹر فوڈ جو ہیں انہوں نے اور ہمارے ڈپارٹمنٹ نے اور وہ پوری انکوائری جب سامنے آئی اور اس کیس کو جو ہے وہ ریفر کر دیا گیا اینٹی کرپشن کو بھی تو آج چیف سیکرٹری صاحب اور وہاں پہ یہی فیصلہ ہوا کیونکہ آلریڈی نیب یہ انکوائری پہلے کر چکا ہے اور کچھ جگہ پہ ہو رہی ہے تو یہ انکوائری بھی انہی کو دے دی جائے تاکہ ایک ٹرانسپیرنٹ جو ہے وہ سامنے آئے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی اس میں ملوث ہے اس کو سزا ملنی چاہیے تو یہ ہمارا اقدام اسی وجہ سے ہوا ہے کہ یہ ٹرانسپیرنٹ اس کا رزلٹ آنا چاہیے اور کوئی یہ الزام نہ لگائے کہ جی یہ تو اپنے محکمے سے ہی اپنی انکوائری کروا رہے ہیں اس وجہ سے یہ کی اور جو آپ نے کہا کہ ہمیشہ اس پر پوائنٹیشن ہوتی ہے اور ایشوز آتے ہیں جو بھی پریکورمنٹ پر بھی دیگر چیزوں پر بھی تو میں آپ کو عرض کروں کہ اس دفعہ یہ جو سال ہے اس میں پریکورمنٹ پر کیوں ایشوز سامنے نہیں آ رہے آپ سب فیلڈ میں ہوتے ہیں اس دفعہ تو کوئی اس طرح کی شکایت نہیں ہے چلیں پچھلے سال تو ہم نے پریکور نہیں کیا اس سال تو ہر سال کی طرح ہیڈ لائنز لگتی تھیں کہ جی یہاں پہ یہ ہو گیا باردانہ کے ساتھ وہ ہو گیا اس کی وجہ کیا ہوتی تھی اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ مارکیٹ میں جو پرائسز ہیں انٹرنیشنلی بھی اور نیشنل طور پر وہ گندم کی کم ہوتی تھی تو گورنمنٹ سپورٹ پرائس دیا کرتی تھی تو جو گندم اترتی ہے وہ 100% تو گورنمنٹ نہیں خریدتی کسی بھی پروونس کی ہو موسٹلی وہ پرچیزنگ ہوتی تھی پریکورمنٹ ہوتا تھا سندھ اور پنجاب میں کیونکہ زیادہ گندم یہیں پہ ہی ہوتی ہے تو دونوں صوبوں سے ہی کرایہ آتی تھی اور وجہ یہ ہوتی تھی کہ 100% کی بجائے ہم پریکوری 18 سے 20% کرتے تھے جس کی بھی گندم آتی ہے وہ چاہتا ہے کہ میری 100% اٹھائی جائے تو ظاہر ہے وہ نہیں ان سے لی جاتی تھی تو اس پر بھی کرایہ آتی تھی اس دفعہ کرائے اس وجہ سے نہیں ہے بلکہ گورنمنٹ کو دشواری پیش آ رہی ہے کہ جو ٹارگٹ فکس کیا گیا ہے وہی اچیو کر لے کیونکہ مارکیٹ میں اسٹیبلٹی ہے اور مارکیٹ میں بھی وہی ریٹ ہے گندم کا جو گورنمنٹ کی طرف سے ہے تو یہ پہلے جو کرایہ آتی تھی وہ اس وجہ سے آتی تھی کہ فرق ہوتا تھا 100 روپے کا 200 روپے کا ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہمیں پوری قیمت ملے 100% پریکورمنٹ گورنمنٹ کر نہیں سکتی تھی
18-20% کرتی تھی، اور پھر شکایات بھی ہوتی تھیں محکمے کی طرف سے بھی، کچھ اور لوگوں کی بھی شکایت آتی تھی جن پر ایکشن لیا جاتا تھا. جی گندم کی جہاں تک جی یہ بھی میرے گڑے دوں تھا جواب. جی محکمہ فوڈ کا یہ بدقسمتی کہیں کچھ اور کہیں کہ نیب زدہ لوگ دوبارہ پوسٹنگ پہ آ جی جاتے ہیں، جیسے وہ دوست نے بھی کچھ بات کی، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس وقت بھی کئی اضلاع میں ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو پہلے بارگیننگ کر چکے ہیں یا اس کے علاوہ ابھی نہیں بھی کر چکے تو ان کے اوپر سنگین الزامات ہیں. تو ان لوگوں سے کیوں نہیں آپ اس ادارے کی جان چھڑاتے، کوئی ایک طرفہ کارروائی کیوں نہیں کرتے؟ جی اس کے لیے نئی ریکروٹمنٹ کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ وہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، آپ نے بھی بالکل صحیح کہا کہ بہت سارے جونیئر جو ہیں وہ پوسٹ پہ موجود ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سینئر ہیں ان پر سنگین کیسز ہیں اور وہ ان کو وہ پوسٹنگ نہیں دی جا سکتی. وہ جو آپ خود ہی کہہ رہے ہیں، جس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں اور کہ کیوں ان پر ایکشن نہیں ہوتا، تو وہ سینئر لوگ ہی ہیں جو اس بڑے کرپشن میں ان چیزوں میں انوالو ہیں. اس وجہ سے ان کو وہاں پہ پوسٹ نہیں کیا گیا. تو جو نیکسٹ ہوتے ہیں سینئر اس پہ میں بھی وہ پوسٹ کے لیے تو جونیئر ہوں، ان کو بحالت مجبوری میں وہاں پہ لگایا جاتا ہے. لیکن کیسز ہو رہے ہیں، ان پر ایکشن بھی لیے جاتے ہیں اور مزید بھی سختی کی جائے گی. بہت شکریہ.